अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी टन के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और दुआ गो हूँ कि आपका आज का दिन बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और खुशियों भरा हो और आने वाला हर दिन आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर कामयाबियाँ, सुकून और खुशियाँ लेकर आए। आमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मैंने किसी से सुनी और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मुझे किसी ने कहा कि ज़िंदगी जीने के दो बहुत अहम असूल हैं और पहला असूल ये है कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते तो उसे भूल जाएं और अगर आप किसी को भूल नहीं सकते तो उसे माफ़ कर दें। तो कहने का, बात करने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बेचैनियों से, बेसुकूनियों से जो है वो आज़ाद रहें, तो अपने दिल को बड़ा करें और अगर आपकी ज़िंदगी में किसी की गुंजाइश नहीं है तो उसे भूल के आगे बढ़ जाएं। लेकिन अगर कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है, जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी से कतई ताल्लुक़ नहीं हो सकते, तो कोशिश करें कि उनकी जितनी भी गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको भुला दें और उनको माफ़ करके उनके साथ आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को भी जो है वो पुरसुकून करें, दूसरों की भी ज़िंदगी को पुरसुकून करें। और मस्बत रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और आपकी ज़िंदगी बहुत कामयाब रहे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपकी ज़रूरियात को पूरा करता है। लेकिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी में हकीकी सुकून चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए कि अपनी सोच को मस्बत रखें, अपनी थिंकिंग को जो है वो पॉजिटिव वे से जो है वो लेकर चलें ताकि लोगों के लिए भी आप आसानियाँ पैदा कर सकें। और अगर खुद पुरसुकून होंगे, खुश होंगे, तो दूसरों की ज़िंदगी में भी आप उसी तरह से खुशियाँ बिखेर सकेंगे। हालात कैसे भी हों, हमेशा से मैं कहती हूँ कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी जो है वो हमारे दीन में भी उसे कुफ्र करार दिया गया है। और कभी भी मायूस ना हो, हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं और कोशिश करें कि कामयाबी जो है उसी इंसान का मुकद्दर बनती है जो ये बहानों से, लेम एक्सक्यूज़ से बाहर निकलता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह के लेम एक्सक्यूज़ को जगह नहीं दें। और माशरे की बात करें तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि ऐसे मौज़ूआत पर बात करें जो आपके लिए भी सूदमंद साबित हों। महंगाई की बात करें तो महंगाई का रोना हर कोई दूसरा शख्स रोता है कि महंगी हो गई, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसका साथ गुजर बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आज फिर से महंगाई पे थोड़ी सी बात करेंगे कि शायद जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी नज़र इस मसले पर जाए, वो लोगों की परेशानियों को समझें और वो ये जाने कि लोगों की जो ज़िंदगी है वो कितनी तल्ख़, कितनी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है और महंगाई के जो जिन है उसको किस तरह से काबू किया जा सकता है ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानी आए, खुशी आए और वो खुशहाली के साथ जितनी उनकी आमदन है उसमें खुश रह सकें। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है इमरान असलम, हमारे रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे दूसरे रिपोर्टर हैं अरसलान दुरानी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका भी हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। पहले तो मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि क्या हाल चाल है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आप दोनों की? हाल चाल तो ऐसे है कि जैसे ही सुबह का आगाज़ होता है तो हम सुबह का आगाज़ इस इंफॉर्मेशन से लेते हैं कि आज कौन सी चीज़ महंगी हुई है और कौन सी चीज़ सस्ती हुई है, क्योंकि इसका जो इन्हिसार है वो हमारी लाइफ में बहुत हद तक पड़ चुका है। हम देखते हैं कि हम कैसे सर्वाइव करें, कि आजकल रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक जो भी अशिया इस्तेमाल करते हैं तो इन चीज़ों का हम बहुत इफेक्ट पड़ता है। आज जैसे कि ऑफिस आना होता है तो फ्यूल के हवाले से कि फ्यूल सस्ता हो रहा है, महंगा हो रहा है, इसकी प्राइस लिस्ट जो है लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। इसी के साथ जो है अशिया इस्तेमाल करते हैं, शुगर है, आटा है, इसी तरह बहुत सी ऐसी अशिया हैं जिन पे जो है हमने नज़र रखी होती है कि आया कि इन पे रिलीफ मिला या नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन पे कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा और एवेंचुअली उस पर बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन कीमतें। जैसा कि जो पेट्रोल है 320 रुपये 21 पैसे जो है बढ़ा हुआ है और बिजली की कीमत 3 रुपये 28 पैसे जो है वो बढ़ा दी है 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक जिसका इतलाक रहेगा और 159 अरब के करीब का वो सार्फिन पे पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो हम रह रहे हैं तो बहुत जो है वो जिसे कहते हैं कि कर्म में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई इनिशिएटिव्स, कोई सब्सिडी प्रोग्राम इनके पास है। तो इसी तरह लाइफ गुजर रही है कि कुछ ना कुछ रिलीफ हो जाए, कुछ ना कुछ रिलीफ सब्सिडी प्रोग्राम्स हो जाए लॉन्च, कि आम आदमी जो है वो उस तक जो है वो रिलीफ पहुंच सके। लेकिन ऐसा
کم سے کم اس جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہمیں دکھائی نہیں نظر آیا پاکستان میں، کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. تو جب تک یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی دور نہیں ہوگی، الیکشن نہیں ہوں گے، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہم مسیح دیکھ رہے ہیں کہ تمام اشیاء پہ جو ہے ہمیں سبسڈی مل جائے، تمام اشیاء پہ جو ہے ریلیف مل جائے، آدمی جو ہے وہ باقی تمام چیزوں برداشت کر لے، پیٹرول، بجلی، گیس اور روزمرہ معمول کے مطابق ان سب جو اشیاء پر ہے ٹیکسز کم ہو جائیں تو ہم سمجھیں کہ ہماری جو لائف ہے وہ فلو پہ آ جائے گی. اخراجات بڑھ چکے ہیں، ریونیو کم ہے. یہ تو ہر کسی کا جو ہے وہ ہر بندے کا گلہ ہے کہ جو ہے ہماری آمدن بہت کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں. اور اخراجات کا تو یہ اب عالم ہو گیا ہے کہ آپ کی اگر 1% آپ کی جو ہے وہ آمدن ہے نا، تو 3 سے 4% جو ہے وہ ڈبل آپ کے جو ہے وہ اخراجات ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہر گھر میں جو ہے وہ پریشانی ہے. ارسلان، اس حوالے سے میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ گھر کا چولہا تک چلانا جو ہے نا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ تنخواہ دار نہیں ہے، دہاڑی دار طبقہ بھی ہے، تو لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے اشیاء خورد و نوش تک ان کی رسائی. بالکل، جو اشیاء ضروریاں ہیں جس میں روزمرہ کی چیزیں آتی ہیں وہ آئے دن جس طرح سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ اس قدر بڑا ہے. اگر بات کر لی جائے 2020 میں یہ 9.74% تھا، اور 2021 میں یہ پھر بڑا اور 9.5%. اور اس وقت اگر پاکستان میں انفلیشن ریٹ کی بات کر لی جائے تو وہ اٹس اباؤٹ 30 to 40%. تو اس حد تک اضافہ ہو چکا ہے. اور سب سے بڑا جو ہمیں انٹرنیشنلی امپیکٹ دیکھنے کو ملا ہے مہنگائی میں، اوور آل جو انفلیشن ریٹ میں اضافہ ہے پوری دنیا میں، وہ صرف پاکستان اس کو فیس نہیں کر رہا. بہت سارے ڈیولپڈ کنٹری ہے جن میں انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اگر ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کی جائے تو وہاں پہ اگر اخراجات کی حوالے سے یا آمدن کے حوالے سے اگر تھوڑا سا فگرز کو دیکھا جائے تو آمدن بھی اسی تناسب سے بڑھتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسا وہ اس طرح ہے کہ وہاں پر جو فی کس آمدنی ہے وہ اچھی ہے، بہتر ہے. لیکن پاکستان میں اب آپ خود دیکھ لیں کہ ایک مزدور کی جو سیلری ہے وہ 32,000 کے قریب اپرووڈ ہے، لیکن اتنی ملتی نہیں ہے. کہاں پر کہیں بھی نہیں ملے گی. آپ کو جو مزدور ملے گا اس کی جو ایک دن کی دہاڑی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بمشکل 700-800 یہ ہوگی. تو اس ایک سیلری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاؤ اٹ کوڈ بی پاسبل کہ وہ اپنے ایک مہینے کا جو خرچ ہے وہ نکالے گا. اب جو بہت ہی ضروری چیز ہے جس میں کھانے پینے کی اشیاء سب سے پہلے آتی ہیں، ان کی اگر قیمتوں کو دیکھا جائے تو پچھلے 2 سالوں میں جس حد تک اضافہ ہوا ہے وی ہیونٹ سین دس بیفور. جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں، یہ صرف پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنلی بھی یہ شاید ضروری ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. لیکن پاکستان کیونکہ ہمارے ہاں اتنے وسائل نہیں ہیں لوگوں کے پاس کہ وہ ان کی آمدنی زیادہ ہو جائے، اور اتنی سیلریز نہیں ہیں، اتنی دہاڑی جو ڈیلی ویجز ہیں وہ نہیں ہیں. اس بیس کو دیکھا جائے تو جس حد تک اضافہ ہو چکا ہے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ گھر کو رن کر سکیں. پھر ساتھ ساتھ جو اس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک تو ہو گیا جی مہنگائی، شاید ضروریہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس میں اضافہ کر دیتے ہیں آئے منتھ. ان کا یہ ہے کہ پچھلے ماہ کا جو آپ کو بل ہے اس پر ₹1 مزید اضافہ کر کے فی یونٹ میں وہ آپ کو اگلے ماہ کے بل میں ایڈوانس سے دینا پڑتا ہے. ایک یہ الگ. پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، مطلب یہ جو ریٹ چل رہا ہے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کا، یہ پاکستان کی تاریخ کا زیادہ ترین ریٹ ہے، اور یہ بڑھے گا. مزید کم ہونے کا نام ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. تو جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی پھر ہوتی ہے. پھر اشیاء ضروریہ سے لے کر جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو پھر مسائل جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں. وٹ وی آر واچنگ ناؤ، کیونکہ پیٹرول جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو جو بندہ بائک پہ پہلے میرا خیال ہے کہ 150-200 میں اپنا فیول کو جو ہے وہ فل کروا لیتا تھا، اب تو اس کی پہنچ سے باہر ہو گیا. بلکہ اکثر میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے اب کہہ رہے ہیں کہ اگر بہت ضرورت ہے تو بائک کا استعمال کریں، یا تو پیدل آپ چل کے چلے جائیں، کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں بچا ہے. آپ کی آمدن بڑھی نہیں رہی. جیسے کہ ارسلان نے بھی بتایا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک فکس جو ہے وہ سیلریز ہیں، لیکن وہ ملتی نہیں ہے مزدور کو. مزدور کے علاوہ بھی اگر ہم ڈگری ہولڈرز کی بھی بات کر لیں، اگر وہ بھی کسی اچھی ویل اسٹیبلش جو ہے آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو ان کی بھی جو سیلریز ہیں وہ خاطر خواہ کوئی بہتر تو نہیں ہے. ایسا ہی اب دیکھ لیں زینت، میں بات کرنا چاہوں گا، انہوں نے ایک جو بیانیہ کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو $3 ارب کی جو ہے وہ سرمایہ کاری کی کہ باہر سے لوگ آئیں. لیکن جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا، اسٹینڈ بائی معاہدہ جو $3 ارب کا ہوا 9 ماہ کے لیے، ہم نے سوچا کیوں نہ کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، پاکستان کی عوام کو اچھا ریلیف مل جائے گا، باہر سے سرمایہ کاری آئے گی، باہر کے انویسٹر آئیں گے، خلیجی ممالک، چائناز،
دیگر جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے تاکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ قدرے بہتر ہو جائیں اور انڈسٹری سیکٹر کو جو ہے وہ اپروچ مل سکے. لیکن پاکستان تو میرے خیال میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے. قوم جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گئی ہے. مزدور دہاڑی دار طبقہ پس رہا ہے. جیسا کہ بات ہو رہی تھی 32,000 کی, تو کہیں مل ہی نہیں رہی. اچھا بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایک سرکولر جاری کر دیا, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ہمارے یہ فیصلے ہیں, ہم نے ملک و قوم کے لیے مشکل ترین فیصلے لیے ہیں, لہٰذا کچھ یہ شرائط ہیں IMF کی جو ہمیں کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے, ہم آپ پہ جو ہے وہ مسلط کر رہے ہیں. میں مسلط ہی کہوں گا کیونکہ اگر کوئی ریلیف کا کچھ سبسڈی پروگرام ہوتا تو ہم تک پہنچ پاتا. کچھ ایسا پروگرامز لانچ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول تو خیر پیٹرول اور یہ تو روزمرہ کی اشیاء, آپ چینی, دالیں, آٹا اور دیگر جو اشیاء لے لیں, ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ کے جو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ دیکھ لیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس غائب ہیں, ہر بندہ اپنے من باؤ کی ریٹ لگا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کا چیک اینڈ بیلنس IMF نے تو نہیں کرنا نا, ان کا جو چیک اینڈ بیلنس وہ ہم نے خود کرنا ہے, ضلع انتظامیہ نے کرنا ہے, پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے کرنا ہے کہ جناب آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے فیلڈ میں. ابھی جو شوگر پکڑی گئی ہے بہت سے فیصل آباد کے علاقوں میں شوگر سٹاکس پکڑے گئے ہیں, کوئی 4 سے 5,000 بوری پکڑی گئی ہے, وہ کس نے ریکور کروانی ہے. یہ جو ایڈمنسٹریشن جو ان کی ہے رول اینڈ ریگولیشن وہ بہت زیادہ کم ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے, ہر چیز دور ہے. آپ دیکھیں بزنس کا اصول ہوتا ہے جب آپ کچھ شرائط بڑھاتے ہیں تو ان کے ریپلس میں کچھ ایسی پروگرامز لانچ کر دیتے ہیں کہ ان کو ریلیف مل سکے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں آپ ٹیکسز کی بھرمار کر رہے ہیں, اوپر سے جو ہے وہ غریب کا کباڑیا بھی کر رہے ہیں تاکہ غریب جو ہے وہ مر جائے. اوپر سے ان سے اگر کوئی صحافی سوال پوچھتا ہے کہ پاکستان کے جو یوتھ ہے وہ باہر جا رہی ہے تو ان کے آگے سے جواب ہوتا ہے تو ہم کیا کریں, جائیں تو جائیں. دیکھیں یہ بڑا نان سینس رویہ ہے ہمارے جو حکمرانوں کی جانب سے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے, پڑھی لکھی یوتھ ہے, وہ باہر جانے کو ترجیح دے رہی ہے. کیوں؟ جسٹ بیکاز انفلیشن اینڈ پاورٹی ریشو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ڈگری ہولڈر جیسا بات ہو رہی ہے کہ کہاں جائیں ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہی, کچھ آپ کے یوتھ کے پروگرامز نظر ہی نہیں آ رہے. عرصہ دراز سے آپ کی جو جابز ہیں اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے. اور انڈسٹریل سیکٹر کو لے لیں, فیصل آباد بہت بڑا انڈسٹریل سیکٹرز ہے, یہاں پہ اسمال انڈسٹری سیکٹر بند ہو چکی ہیں, پاور لومز بند ہو چکی ہیں. کیوں؟ یہ جو بجلی اور بیجا ٹیکسز کی بھرمار, ابھی یہ جو چوری روکنے لگے ہیں ڈالرز کی اور یہ جو بجلی چوری کی, وہ ہمیں بتائیں نا کس حد تک رکی ہے. عوام کو بتائیں کہ ہم نے یہ کچھ انیشیٹو لیے ہیں, آپ کس تک ثمرات پہنچیں گے. لیکن ایسا کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ہم خود بھی مایوس ہیں کہ ہم کس کی طرف دیکھیں. ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ پہ ڈال رہا ہے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پاکستان کا بہترین حل ہے باہر سے سرمایہ کاری آئے. آپ کو پتا ہے کہ PIA کو ذرائع بتا رہے ہیں کہ 30 دسمبر تک PIA کی نجکاری ہو جائے گی. مطلب بہت سے سرکاری ادارے ہیں جس کی نجکاری کا پلان ہو چکا ہے, اور ایکسچینج کمیشن نے روک دیا ہے PIA کو کہ آپ نے ابھی نیکسٹ کوئی معاہدہ نہیں کرنا کیونکہ ہم آپ کی نجکاری کا سوچ رہے ہیں. جب قومی اثاثوں کو, قومی اداروں کی نجکاری کا سوچا جائے, وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں ملک و قوم کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب, تو یہ تو ادارہ نجکاری کی طرف جا رہا ہے تو ہم اس پہ کیوں اپنی محنت کریں, بجائے اس کے کہ ہم باہر سے بیرونی انویسٹمنٹ لے کے آئیں, ہم اپنے اداروں کو اسٹیبلش کریں. جب تک ہمارے خود کے ادارے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے. زراعت 70% ہے, آپ زراعت کو لے لیں, اس کی جو زرعی کوآپریٹ فارمنگ ہونے جا رہی ہے جس میں خلیجی ممالک اور بڑے بڑے جو سعودی عرب ہے اور اس طرح کے ممالک ہیں وہ 2028 تک یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے. آپ کے ذہن میں پہلے خیال کیوں نہیں آیا کہ آپ نے زرعی یونیورسٹیز تو بنا لی؟ فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی ہے, آپ دیکھ لیں ان کی یوتھ کو آپ انکرج کریں, باہر معاہدے کریں, اس کے ساتھ فارمنگ کو لے کے جائیں تاکہ فیصل آباد میں ایک ایسا مطلب ایک جیسے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے کہ یوتھ زراعت سے ہی آپ لوگوں کو پیسے کما کے دے اور آپ اس پہ فارمنگ کریں. اب ان کو خیال آ رہا ہے, وہ بھی کسی باہر کے انویسٹر نے کہا ہے کہ ہم آپ سے فارمنگ کریں گے, ٹھیک ہے, $6 ارب کی, تو اس حوالے سے ہمیں آپ کا خطہ زراعت چاہیے. فارن انویسٹمنٹ پہ بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہوا ابھی ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک. آفٹر شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. مہنگائی کے حوالے سے بات کریں تو عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے کیونکہ مہنگائی کا جو طوفان ہے, جو جن ہے, وہ ایسا بے قابو ہوا ہے کہ کسی کے قابو میں نہیں آ سکا, اور بلکہ دن بہ دن جو ہے وہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ہم اگر ملکی حالات کی بات کریں تو وہ تو خراب ہیں ہی ہیں, لیکن ہم تھوڑی سی بات کر رہے تھے جو ہے بیرونی سرمایہ کاری کی اور یوتھ کی مائیگریشن کی. تو اس طرح کے جب عمل ہوتے ہیں تو کیا اس سے پورے اوور آل نیشن پہ کیا
امپیکٹ آتا ہے. اور بیرونی اگر ممالک کی بات کریں تو اس میں پاکستان کا امیج کس حد تک خراب ہوتا ہے, کیونکہ جب پاکستانی اپنی ہی ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جائیں گے, وہاں پہ جا کے نوکریاں تلاش کریں گے, وہاں جا کے کام کریں گے, تو اس کا بہت ہی خراب تاثر جو ہے وہ پوری دنیا میں جاتا ہے کہ پاکستان ویسے تو کہنے کو تو ڈیفالٹ نہیں ہے, لیکن جو اس کی نیشن ہے وہ اس حد تک تنگ ہو چکی ہے کہ وہ اپنا ہی ملک چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہے, کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے. کسی کے بھی حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے, بلکہ پہلے تو صرف ایک غریب بندے کی ہم بات کرتے تھے کہ وہ مہنگائی میں جو ہے وہ پس گیا ہے, لیکن اب اگر ہم اپنے بزنس سیکٹر کی بات کریں, مالکان کی بات کریں جو ڈفرینٹ طرح کی ملز کو چلاتے ہیں, کیونکہ اسپیشلی اگر فیصل آباد کی بات کی جائے تو ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں پہ بہت بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جس کو ہم مانچسٹر بھی کہتے ہیں پاکستان کا, تو وہ بھی بند ہو چکی ہے. اور انڈسٹریز کے بند ہونے سے لوگوں میں بے روزگاری کا جو تسلسل ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے مشکل حالات میں ہوں, میں پستا ہوں. حالانکہ اب تو وہ حالات ہے کہ مخیر حضرات بھی پریشان ہیں, غریب اور عام عوام بھی پریشان ہے. تو ان حالات کا کس طرف اور مزید جائیں گے اور کیا ہمیں آنے والے دنوں میں کوئی بہتری نظر آئے گی یا نہیں, اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. عمران, ہم بات کر رہے تھے کہ فارن انویسٹمنٹ کی, تو اس میں اگر فارن انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی پاکستان میں اور بجائے یہاں سے یوتھ یہاں پہ کچھ سرمایہ کاری کرنے کے باہر جا رہی ہے, تو اس کا پوری دنیا میں پاکستان کا جو نیگیٹو امپیکٹ پورٹریٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا؟ بالکل ایسا ہے. دیکھیں جو فارن انویسٹمنٹ ہے, جیسا کہ یہ سی پیک جو ہے یہ بہت بڑا فارن پروجیکٹ ہے جو پاکستان کا بھی انحصار ہے, بلکہ جو خطہ ہے اس حوالے سے یہ بہت پازیٹیو سائن رکھتا ہے آپ کا ٹریڈ کے حوالے سے. اسی طرح اگر میں بات کروں کہ پاکستان میں آئندہ چند سالوں میں اگر فیوچر انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے, پاکستان کے تمام ادارے پی اے اسٹیل مل اور دیگر جتنے بھی یہ نجکاری کرنے لگے ہیں, یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے, اس سے یہ ہوگا کہ ایئرپورٹ جیسے آؤٹ سورس کرنے لگے ہیں اور قطر اور دیگر ممالک جو ہیں ان کو ٹیک اوور کرنے لگے ہیں. اسلام آباد, کراچی اور لاہور انیشیلی یہ ہیں ذرائع کے مطابق ہمارے, ان کو جب ٹیک اوور کر لیں گے تو اس میں ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جتنا بھی ریونیو تمام تر جو ہے وہ ان کے ٹیک اوور ہوگا. سب سے پہلے وہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ پیسہ لگاتا ہے, اپنا پروفٹ نکالتا ہے, اس کے بعد جو بھی کنٹری ہے اس کے جو آؤٹ ٹرمز ہیں ان کو پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ آپ کی ایسا اقدامات نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی امریکہ اور دیگر کنٹریز میں بھی سیلاب آتے ہیں, طوفانی بارشیں آتی ہیں, لیکن ان کے پریونشن پروگرامز ہوتے ہیں. یہاں پہ پریونشن اور پروٹیکشن کوئی پروگرامز نہیں ہے. ان کا پریونشن اور پروٹیکشن پروگرام صرف امداد ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ امداد کیسے لینی ہے. کچھ ان کے پاس اب یوتھ ایگریکلچر چلے جائیں آپ, یوتھ آپ کی ڈگریز ہولڈرز ہے اور ان کے کچھ فارمنگ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ایسا کیا جا رہا. آپ ٹری پلانٹیشن کریں, شجرکاری مہم شروع کریں, فیصل آباد کو سرسبز کریں تاکہ فیصل آباد ایک بوسٹ ہو جائے. آپ کی ماحولیاتی آلودگی کی زد میں جو یہ ٹری پلانٹیشن مہم شروع کی جاتی ہیں اکراس دا کنٹری, آپ دیکھ لیں یو این او کا اسپیشلی سیشن اسی پہ ہوتا ہے کہ ماحولیاتی جو زد میں تبدیلیاں آتی ہیں اس پہ ہر ملک اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے. تو پاکستان کے پاس تو اتنا ایسٹ بھی ہے, ہم انکریج بھی کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر کچھ نہیں ہو رہا. پھر آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں ہر سیکٹرز کو جو بھی ہے. ہم زراعت پہ انڈیپینڈنٹ رہے تو ہم جو ہے, اور تھوڑا سا اگر بات کریں جو ہے وہ نیچرل ریسورسز کی ارسلان, تو اس میں یہ کہ پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ قدرتی ذخائر سے بھرا پڑا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے جو ہے وہ سورسز ہیں جن کو یوز کر کے ہم بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں, ہم جو ہے وہ جو فیول کی قیمتیں ہیں ان پہ بھی قابو پا سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے جیسے عمران بات کر رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. حکومت جو ہے اس کا پورا فوکس امداد پہ ہے, تو مانگتے رہنے سے کیا ہے ملکی حالات بہتر تو نہیں ہوں گے. اس کے لیے آپ کو کوئی لاہے عمل کرنا پڑے گا, کوئی پریکٹیکلی آپ کو ورک ایسا کرنا پڑے گا جو دکھے بھی اور عوام کے لیے وہ بہتر ہو. دیکھیے میں یہاں پر بات کروں گا گلف کنٹریز کی. ان کے پاس جو قدرتی ایک وسیلہ ہے وہ صرف اور صرف پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, یہ چیزیں. اب انہوں نے اس سے کہاں کس جگہ پر پہنچا. اب بات کریں خالی دبئی کو دیکھ لیں, 1988 میں دبئی وزن کچھ بھی نہیں تھا, اور اب دیکھیں دبئی کو. اسی سائڈ پر ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو نہ ہو پاکستان میں. پاکستان میں واحد کنٹری ہے جس میں ڈفرینٹ ویدرز ہیں, ڈفرینٹ ریسورسز ہیں, آپ کو ایک ہی سرزمین پر سب کچھ مل جائے گا. بٹ نہیں ہے تو وہ ہے پالیسی میکنگ اور سیاسی استحکام. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی تب تک آپ نہ ہی ترقی کر سکتے ہیں, آپ کی معیشت ترقی کر سکتی ہے, نہ ہی آپ کی عوام ترقی کر سکتی ہے. بات کر رہے تھے ہم کہ پاکستانی 2022 میں 92,000 پاکستانی ایسے گریجویٹس تھے جنہوں نے پاکستان کو چھوڑا, اور 3,50,000 کے قریب ٹرینڈ ورکرز نے پاکستان کو چھوڑا ہے. اب ایک ایسا ملک جس کی آبادی کا 60% یوتھ ہوں,
اس میں سے 90 تو یہ کتنا بڑا لاس ہے ملک کی بے روزگاری. اور آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں یہاں پر. اب ایک ڈگری ہولڈر جس نے 16 سال ڈگری لینے میں لگائیں اپنے, اور وہ بیچارہ 25,000 20,000 کی سیلری پر کام کرے, وہ اس کو کیا محسوس ہوگا؟ اس کو یہی لگے گا اتنا تو اس کے ایک سیمسٹر کی فی بھی نہیں ہے جس سے کم وہ. تو 92,000 گریجویٹس نے پاکستان کو 2022 میں خالی چھوڑا, اور اس کے بعد ابھی یہ 2023 شروع ہو چکا ہے, اور یہ بھی 9واں مہینہ شروع ہے, اور اس میں کتنے چھوڑ کر جا چکے ہوں گے. ابھی یہ ایک ریس چل رہی ہے امونگ دا گریجویٹس کہ کس نے پہلے پہنچنا ہے ویسٹرن کنٹریز میں. جہاں بھی جائیں, جہاں پر ان کو اچھی اپرچونٹی ملے گی وہ وہاں پر جائیں گے. اور ابھی یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے, جس طرح ہم کہتے تھے نا کہ پہلے زمانوں میں جس کے پاس بہت ساری زمین ہوگی, بہت سارا رقبہ ہوگا زراعت کے لیے, یا وہ لینڈ لارڈ ہوگا. اب ہم کہتے ہیں نہیں, جس فیملی کا ایک فرد کسی باہر کنٹری ہوگا, ابراڈ ہوگا, ویسٹرن کنٹریز یا کہیں بھی ہو, وہ جی ان کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہوگا. تو یہ صورت اتنی انسرٹینٹی ہے اکنامک یہاں پر پاکستان میں. پھر بات ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, نیچرل ریسورسز ہیں, اور پالیسی میکنگ نہیں ہے. اب پاکستان میں گیس کا اتنا بڑا ذخیرہ کیوں نہیں ہے اور کس طرح سے ہونی چاہیے, اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. مہنگائی کے حوالے سے بات کریں, اشیاء خرد و نوش کی بات کریں. یوٹیلیٹی سٹورز بنا تو دیے گئے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے, لیکن وہاں پہ جو ہے بہت سارا ہم دیکھتے ہیں سامان سٹاک کر لیا جاتا ہے اور تب بیچا جاتا ہے جب اس کی جو ہے نا وہ قلت ہوتی ہے, اسے زیادہ مہنگے بھاؤ بیچا جاتا ہے. ہر بندہ اپنے حساب سے جو ہے وہ اشیاء کی قیمتیں سیٹ کرتا ہے, اور پھر عوام مجبور ہے, ظاہری بات ہے, ان کی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کو تو لینی ہی لینی ہے. تو آپ کیا کریں کہ مرو بھرو کچھ بھی کرو, لیکن آپ کو وہ خریدنی ہی پڑتی ہے. اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے نہ صرف آپ کو یہ ہے کہ فیول پرائسز زیادہ پے کرنی پڑتی ہیں, بلکہ اس سے ٹرانسپورٹیشن پہ بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے. جو پہلے اگر آپ لوکل بات کرتے ہو, اگر آپ لوکلی ٹریول کرتے تھے, تو اگر آپ چنگشی یا رکشہ وغیرہ کا استعمال کرتے تھے, تو جو سفر آپ کو 20 روپے 25 روپے میں پڑ رہا ہے, آج وہی جو ہے وہ عام شہری کو جو ہے وہ 50-60 روپے تک بھرنا پڑ رہا ہے. تو اس کے لیے ہر طرف جو ہے وہ تکلیف ہی تکلیف ہے, مشکلات ہی مشکلات ہیں. تو جیسے جیسے ضروریات بڑھتی جاتی ہیں, مہنگائی اس حساب سے جو ہے وہ آپ کی کمر کو توڑتی جا رہی ہے. پھر سے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا آج کل اس کے حالات چل رہے ہیں اور کس طرح ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے. جیسے ہم پہلے بھی پالیسی میکنگ پہ بات کر رہے تھے, تو اس کی اس ٹائم پہ اشد ضرورت ہے. ارسلان, تھوڑی سی پالیسی میکنگ کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوئے ہم اگر دیکھیں تو فیول کی جیسے جیسے پرائسز بڑھ رہی ہیں, ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو اگر جس کی تنہا ہی 500 جو دہاڑی ہے وہ 500-600 ہوگی, اور آنے جانے میں ہی وہ جو ہے وہ 100-150 روپیہ کرایہ خرچ کر دے گا اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے, باقی کیا بچے گا؟ باقی اتنی مہنگائی ہے, اور پورا مہینہ گزارنے کے بعد جیسے بلز کی بھی ہم نے بات کی, تو کہاں سے جو ہے وہ عام شہری بلز بھرے گا, اپنے گھر کے گروسری کو کیسے پورا کرے گا, اپنے بچوں کی تعلیم کو کیسے دیکھے گا؟ بہت سارے مسئلے ہیں. دیکھیں, فیصل آباد کی جو آبادی ہے وہ 40 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے, بلکہ اس سے زائد اب ہو چکی ہوگی. تو اتنا بڑا صنعتی شہر, ٹیکسٹائل سیکٹر میں اتنا پاکستان کا نام روشن کیا, اور ڈفرینٹ سیکٹر میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ یہاں سے گئے ہیں. یہاں پر اب یہ صورتحال ہے کہ جو لیبر ہے, جو مزدور ہے, اس کو کام ہی نہیں ملتا ہے. یہاں ہم گھنٹہ گھر دیکھتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں پورا دن, رات کے وقت بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اگر چکر لگے ادھر مدینہ ٹاؤن والی سائڈ پر, وہاں پر رات کے وقت میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن کام نہیں ہوتا. اب جس کا کام ہی نہیں ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کہاں سے کرے گا؟ وہ اپنے جو ایک دن کا خرچ ہے وہ کس طرح سے پورا کرے گا؟ پھر یہ ہے کہ جو مختلف ایسوسیشنز ہیں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, وہ یہ کرتی ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں, انہوں نے اپنا مارجن دیکھ کے ساتھ ہی کرایوں میں اضافہ کر دینا ہوتا ہے. اب جب کرایوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. اب رکشہ ہے, وہ ایک سٹاپ کا 50 روپیہ لے رہے ہیں یہاں پر ابھی فیصل آباد میں. اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, ایک سٹاپ کا 50,000, مطلب آپ نے لاری اڈا سے اگر ملت چوک آنا ہے تو آپ سے 50 روپے لیا جائے گا. اب جس کی ایک دن کی انکم ہی 600 روپے ہے, فار ایگزامپل اسے یہاں سے جانا پڑتا ہے گھنٹہ گھر, اور پھر گھنٹہ گھر سے کہیں آگے, تو وہ تو 200-250 روپے ہے, تو اس کا اس میں لگ جائے, پھر اس نے کھانا بھی کھانا ہے. اب کھانا بھی آج کل جو صورتحال ہے, جو روٹی کی ایک قیمت ہے وہ 20 سے 22 روپے ایک روٹی مل رہی ہے. اب ایک بندہ ایک وقت میں کم از کم 2 روٹیاں تو کھائے گا. اب جس نے 2 روٹیاں کھانی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے اس کو ساتھ
کچھ اور بھی لینا، سالن وغیرہ بھی لینا پڑے گا. اگر آپ آج کل سادی دال روٹی بھی کھاتے ہو نا تو میرا خیال ہے 150 200 اس میں نکل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی، بلکہ زیادہ 250 کے قریب. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پر ہاسٹلائزڈ ہوں، تو صورتحال جو ہوتی ہے تو آپ کا دن کا جو خرچہ ہے وہ ایک بالکل ایوریج کہہ رہے ہیں، ایوریج میں رہ کر آپ نے زیادہ کوئی آپ نے فاسٹ فوڈ نہیں کھانا، برگر نہیں کھانے، کسی بڑے برانڈ کا جا کے برگر نہیں کھانا، اس کے علاوہ بھی آپ کا 800 to 900 آرام سے ہو جاتا ہے. تو جس بیچارے مزدور کی ایک دن کی دہاڑی ہی 600 روپے 700 روپے ہے، وہ گھر کیا لے کر جائے گا بچوں کو کھلانے کے لیے، خود کیا کھائے گا؟ پھر اس مہنگائی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بڑے سائیکولوجیکل ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، پھر گھروں میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. پھر آپ نے دیکھو کہ جب انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے تب کرائم ریٹ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اب اگر بات کر لیں نا فیصل آباد میں جو 24 گھنٹوں میں کرائم ہوتے ہیں وہ تقریباً 160 کے راؤنڈ اباؤٹ، ایوریج دیکھ لیں تو 120 125 یہ ہو رہا ہے. اور جس میں سب سے زیادہ یہ موٹر سائیکل چھینے گئے ہیں، چوری ڈکیتی رازنی اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفلیشن ریٹ، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب جب پیسہ نہیں ہوگا، خرچہ چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے کرائم میں اضافہ ہوگا. تو جو پالیسی میکنگ کی جہاں تک بات ہے، اگر ایڈمنسٹریٹو لیول کی بات کی جائے، فیصل آباد میں ضلعی انتظامیہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہو گیا، یہ ان پر عمل درآمد نہیں کروا رہی. اگر آپ بازار لگائے جاتے ہیں، خصوصی بازار لگائے جاتے ہیں، ماڈل بازار ہو گئے، اس کے علاوہ وہاں پر بھی پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کہیں نظر نہیں آتی. جو آپ کو ایک چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے فار ایگزامپل 50 روپے کی کلو کی، وہ یہاں پر بھی اتنے کی مل رہی، تو کیا فائدہ اس ماڈل بازار بنانے کا جب وہاں بھی اسی پرائز کی مل رہی ہے. وہ سہولت بازار یا ماڈل بازار اس کو بول دیں، لیکن عوام کو اس سے کوئی سہولت نہیں ہے. اور بہت بار دیکھا جاتا ہے کہ اشیاء موجود ہیں لیکن ان کو سٹاک کر لیا جاتا ہے، پھر مہنگے بھاؤ ان کو بیچا جاتا ہے. تو عوام کے لیے مطلب حکمران تو جو نہیں سوچ رہے وہ بھی نہیں ہے، لیکن جو بیٹھا ہوا نچلا طبقہ ہے جن کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں، وہ خود بھی آپس میں ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے. جو احساس نام کی چیز ہے وہ ختم ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ اسلام بھائی بھی بتا رہے تھے، یہ جو بڑی شرائط پہ بڑے لوگ تو عمل درآمد کروائیں گے، جیسے IMF کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم چھوٹے لیول کی بات کریں تو اس پہ تو ضلع انتظامیہ نے کروانا ہے نا عمل درآمد. کہ آپ لوگوں نے پاکستان میں ایک اپوزٹ ٹرینڈ ہے، جو چیز کی قلت پیدا ہونی ہے اس کو ایک دن پہلے سٹاک کر لیا جاتا ہے، جناب اگلے دن اس کی ریٹ بڑھائیں گے. پیٹرول لے لیں، دیگر لے لیں، جیسے پیٹرول کے جو آفٹر شاکس ہے وہ ہر چیز پہ پڑ رہے ہیں، اخلاقی مسائل. ہاں ہر چیز پہ پڑ رہے ہیں. جیسا کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے گھر ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں، ڈائیورس ریشو بڑھ رہی ہے، کرائم کی ریشو بڑھ رہی ہے، آن لائن اسکیم بڑھ رہے ہیں. جب آپ گورنمنٹ لیول کی سطح پہ کچھ آپ کو انیشیٹو پروگرامز نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ آج کل جو آن لائن قرض دینے والی اپلیکیشنز ہیں وہ چلی ہوئی ہیں، تو خواتین اسکرول کرتی رہتی ہیں گھر میں بیٹھ کے کہ ہمیں بجلی کا بل آ گیا کیا کرنا ہے. تو کم سے کم 1 ماہ کا بل جو ہے وہ اس آن لائن قرض سے لے لیں. جیسے کہ ہم گاہے بگاہے اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، 120 سے زائد اپلیکیشن جو ہے وہ چیریٹی ایکسچینج اینڈ کمیشن پاکستان نے پلے اسٹور سے ریموو کی ہیں، جسٹ بیکاز دے اسکیمنگ دا پیپلز، کیونکہ وہ فراڈ میں ملوث تھی، وہ بھلے کے چکر میں بیچاری اپنا نقصان. آپ دیکھیں نا بہت سی جو ہے خواتین، بہت سے جو لوگ ہیں وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں جسٹ کیونکہ وہ آن لائن اسکیم میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان کو متاثر ہو جاتے ہیں، جس میں FI اور دیگر ادارے ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ان کے ذمہ دار کون ہیں، ان تک پہنچانے والا کون ہے، اس نوعیت تک پہنچانے والا کون ہے. جس کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کی فیسیں دینی ہیں، گھر کا راشن ہے، اور کچھ رینٹڈ لوگ ہیں وہ کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں. آپ کو چاہیے وہی لانگ ٹرم پالیسی کے لیے، چاہے ٹھیک ہے آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں پیٹرول پہ، بجلی پہ، دیگر اشیاء پہ، آن ادر ہینڈ آپ کو اس حوالے سے ریلیف دینا پڑے گا. آپ کو کم سے کم اس طرح کچھ انیشیٹو پروگرامز لانچ کرنے چاہیے جس سے عام آدمی جو ہے اس تک ریلیف پہنچ سکے. آن وے آف آپ دیکھ لیں کہ چینی کی قیمتیں کم کر دیں آپ، اور اس کے علاوہ دالیں روزمرہ معمول کے مطابق ایک سیکٹر تو ہائی لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے اس میں انڈسٹری موومنٹ ہوتی ہے، انڈسٹری انوالومنٹ ہوتی ہے، لیکن دوسری اشیاء پہ آپ لوگوں نے گھر چلانا ہے، کم سے کم اس میں تو ریلیف دینا تاکہ عام آدمی جو ہے وہ اس تک پہنچ سکے. اب ٹھیک ہے جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اتنا DC ریٹ طے ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کون کروائے؟ وہی ہر بندے نے خود ساختہ مہنگائی کر دی ہے، مصنوعی مہنگائی بڑھ چکی ہے، مصنوعی کرائے بڑھ چکے ہیں. تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی کا فقدان ہے. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ پاورٹی ریشو بڑھ رہی ہے اور دن بدن جو ہے وہ آئے روز پاسپورٹ آفس کا لوگ رجوع کر رہے ہیں، اور وہ بھی ڈیلے کر رہے ہیں کیونکہ پرنٹڈ میں جو ہے وہ تاخیر ہو رہی ہے. لوگ بڑھ چکے ہیں، پرنٹڈ میں تاخیر ہو رہی ہے، اور بیورو آف امیگریشن کے مطابق پاکستان میں جو ہے وہ 500,000 لوگ جا چکے ہیں.
تو یہی اگر ریشو رہی تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ جیسا کہ کرائم کی بات ہو رہی, کرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں, کیونکہ تو کچھ نہیں رہا. وہی نا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ لوٹ مار کرنے پہ, اور جیسے مصنوعی مہنگائی کی بھی آپ نے بات کی کہ 10-5 روپے کی چیز پہ بھی جو ہے نا ہم اپنا ہاتھ نہیں روکتے ہیں, جہاں پہ جس کا داؤ لگتا ہے وہ کرتا ہے. عمران آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. ارسلان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور ضرورت اس عمل کی ہے اس وقت کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے, اور کسی بھی طرح سے کچھ اس طرح کی پالیسیز بنائی جائیں, کچھ اس طرح کی اسٹریٹجیز پلان کی جائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے اور بہت ساری اپرچونیٹیز پیدا ہو سکیں تاکہ ملک و قوم کبھی بھلا ہو. بات کریں گے مزید, لیکن وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کریں اگر ادب کے حوالے سے اردو ادب کی, تو اس کی ایک بڑی ہی وسیع ہسٹری ہے. اور اگر بات کریں کہ پاکستان میں اردو ادب کا آغاز کب ہوا, اور اس کے جو فورتھ فادرز ہیں یا بابا اردو ہے وہ کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق کو, اور ان سے انسپائرڈ ہو کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس شعبے سے وابستہ ہوئے اور خدمات انجام دیں. اور ادب کی اگر بات کریں تو یہ اتنا خوبصورت ایک شعبہ ہے, اتنی خوبصورت جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک فیلڈ ہے کہ جس سے جو بھی لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ بڑے سینسٹیو آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ آرٹسٹ لوگ ویسے ہی بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ معاشرے میں ہونے والے مختلف طرح کے جو پہلو ہیں ان کو اپنی قلم سے جو ہے وہ نظر بند کرتے ہیں, اور بڑے احساسات سے بھرے ہوئے لوگ ہیں جو کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے اسے جو ہے لفظوں کی لڑی میں پروتے ہیں. اور آج بات کریں گے اردو ادب کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے, کیونکہ اردو ادب کی جب بات کی جاتی ہے, لٹریچر کی بات کی جاتی ہے, تو اس میں بھی ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ ویرائٹی آ جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کچن میں جب بھی کچھ پکانے جائیں تو بہت سارے مسالے ہوتے ہیں اور وہ مسالے مل کے جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت ڈش بناتے ہیں. تو اسی طرح سے بہت ساری اس میں ویرائٹی ہے جس میں کالم بھی لکھے جاتے ہیں, جس میں کہانیاں بھی لکھی جاتی ہیں, جس میں اردو پنجابی کی شاعری بھی لکھی جاتی ہے, غزلیں لکھی جاتی ہیں, نظمیں لکھی جاتی ہیں. تو ہر کسی کا لکھنے کا انداز اور ہر کسی کی جو ہے وہ اپنی چوائس ہوتی ہے. اور اس پہ جو ہے وہ تفصیلی بات کریں گے, اور بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے تو بہت ہی خاص مہمان ہیں ہمارے پاس. اردو پنجابی شاعرہ, کہانی نگار, مضمون نگار صفیہ حیات ہیں, جن کی اب تک ٹوٹل 6 کتابیں شائع ہو چکی ہیں, اور ان کتابوں میں سے کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو ڈفرینٹ لینگویجز میں جس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور انڈیا میں بھی ان کی ایک کتاب جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے اور وہیں پہ پبلش بھی ہوئی ہے جس کا نام ہے عمرہ دھپا ہوئیاں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فہمیدہ ریاض سے اور کشور جی سے جو ہے وہ انسپائرڈ ہو کے ان کی طرز کی جو ہے وہ شاعری کرنا سٹارٹ کی, اور کس طرح سے انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ کتاب بھی لکھی جس میں حواس سے میں مکالمہ ہے, جو 6 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, اور یہ اسپیشلی لیڈیز کے ایشو کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اور کیا ان کی کتابوں میں کس طرح کا جو ہے وہ کانٹینٹ ہوتا ہے اور کس طرح کا نظریہ ہے, جس کے کیا تھاٹ پروسیس ہے جس کے تھرو وہ لکھتی ہیں, ان سے بات کریں گے اور جانیں گے. السلام علیکم فرمودہ. وعلیکم. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ کا لاکھ فرسٹ لاکھ آف شکر آل ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے جو ہے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا اور آپ یہاں پہ آئیں, بہت شکریہ آپ کا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں, ان کا تعلق بھی ادب سے ہے, اردو شاعر ہیں عامر ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور شاعری کے حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا کیا تھاٹ پروسیس رہا. 2003 میں حرف شکایت کے نام سے ان کی ایک کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی, اور ان کا ایک بڑا مشہور جو ہے وہ شعر بھی رہا. میں ان سے پوچھوں گی کہ وہ شعر کیا تھا جو ان کی وجہ شہرت بنا, اور فی الحال ابھی وہ ایک کتاب لکھ رہے ہیں جو انڈر پروسیس ہے, اور انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی ریلیز ہوگی اور آپ لوگ اسے بھی پڑھ سکیں گے کہ کتنی خوبصورتی سے وہ جو ہے وہ لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے فن کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ریاض. السلام علیکم عامر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دینے کے لیے. آپ کا بھی شکریہ. سب سے پہلے تو میں جو ہے وہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے یہ سارے سفر کا آغاز کیسے کیا, کس طرح سے آپ کی فن کے ساتھ وابستگی ہوئی, اور کیا تھاٹ پروسیس تھا اس کے پیچھے؟ پہلے تو میں سٹی 41 کے تمام ممبران کا, تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے موقع دیا مجھے اپنی بات کہنے کا. میں اگر کہا جائے تو بچپن سے ہی یہ جراثیم موجود ہے, اور ہم جو فنکار ہوتے ہیں, فنون لطیفہ سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ, یہ بنائے نہیں جاتے, یہ پیدا ہی ہوتے ہیں.
تو ظاہری بات ہے کہ میرے اندر بھی یہ لکھنے کے جراثیم تو موجود تھے. وہ ایک راستہ تلاش کر رہے تھے جو پھر ایک اخبار میں، بچوں کے اخبار میں لکھنے کی صورت، اس نے اپنا راستہ، ایک منزل تلاش کی اور ابھی تک سفر میں اور چلتے چلتے جہاں تک پہنچ گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن آئے. بہت زیادہ یہ بھی ہوا کہ کبھی کالم لکھا، جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ مزاج میں آپ جب فل انرجی میں ہوتی ہیں تو آپ مختلف چیزوں پہ اپلائی کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ کس میں بیسٹ ہیں، آپ کا کون سا رنگ جو ہے نا وہ بہترین رنگ ہے. تو بس ایسے ہی پھر کبھی مضامین لکھے، کبھی کہانیاں لکھی، افسانے لکھے. اس سے پہلے میری جو کتاب تھی، سب سے پہلے جو میری کتاب آئی وہ تھی افسانوں کی اور کہانیوں کی، وہ تھا مٹی کے دکھ. اور اس کے بعد پھر ہوا سے مکالمہ آئی. تو اس طرح ساتھ ساتھ کالم بھی چلتے رہے ہیں، مضامین بھی چلتے رہے ہیں. لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آیا جب میں نے ہوا سے مکالمہ لکھنا شروع کی تو مجھے اس کا بہت اچھا فیڈ بیک ملا، کیونکہ یہ سارے کا سارا اس میں جو زیادہ تر پوائنٹس نظمیں تھیں وہ ایسی تھیں خواتین کے ایشوز پہ، خواتین کے پرابلمس پہ تھی. تو اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور اسی وجہ سے پھر 6-7 زبانوں میں اس ٹرانسلیشن بھی ہوئی. اور پھر میں نے سوچ لیا کہ نہیں، جو مجھے اگر میرا جو پرفیکٹ میں جس میں ہوں مجھے لگتا ہے وہ ہے نظم. تو وہ اردو ہو یا پنجابی، دونوں میں پھر میں نے اپنے اسی رنگ کو کیونکہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ڈفرینٹ طرح کی چیزیں جو ہے وہ پہلے ٹرائی کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جو ہے نا وہ سکلز جو ہے وہ کس میں زیادہ بہتر ہیں، کس میں زیادہ اچھے ہیں. جیسے آپ نے بھی جو ہے وہ ابھی بتایا کہ آپ نے پہلے ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ آپ نے لکھنا شروع کیا. جیسے جو ہے وہ صفیہ صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے اپنی شاعری کا آغاز کیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ آپ کو بلیسنگ ہوتی ہے، آپ بلیسڈ ہوتے ہو. اگر کوئی چاہے نا، جیسے میں ہوں، میں چاہوں کہ اچھا سوچا ہے لکھنا شروع کر دوں، نہیں، یہ اگر میری طرف سے اللہ نے جو ہے ہنر مجھے بخشا ہے، گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں. تو آپ کو عامر کب پتہ چلا کہ اچھا یہ میرے میں صلاحیت ہے اور میرا یہ ہنر ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ میں فن کی خدمت کر سکتا ہوں؟ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا نا تو اس وقت ساگر صدیقی کے شعر پڑھا کرتے تھے دوست، میں بھی ان کے ساتھ. تو وہیں سے شاعری کا آغاز ہوا اور 2003 میں نے ایک کتاب شائع کروائی جس کا نام تھا حرف شکایت. اور اب اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے. میرے استاد محترم ہیں جناب عبدالرحمان زاہد صاحب، وہ گجرا سے، ان کے دستے مبارک سے فیضیاب ہوا ہوں. اگر حرف شکایت کی بات کریں تو کتنا عرصہ آپ کو لگا تھا اس کتاب کو لکھنے میں، اور کتنی مشکل کتنا رہا اور کتنا آسان رہا یہ سفر پہلے، کیونکہ آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کتاب لکھنے کا، اور کتاب جو ہے وہ پورا ایک مجموعہ ہوتا ہے، آپ کا پورا ایک تھاٹ آف اسکول ہوتا ہے جس کو آپ نے ایک جو ہے نا وہ کتاب کی شکل میں ڈھالنا ہوتا ہے. تو 2-3 سال لگے تھے، لیکن وہ تجربہ تھا. پھر باقاعدہ عبدالرحمان زاہد صاحب کو استاد پکڑا، ان کی محبت اور شفقت سے اب اللہ کی جانب سے بہت بہتری آئی گئی ہے. اچھے شعر مل رہے ہیں، خدا کی دین ہے. کیونکہ اچھا لکھنا بھی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. جیسے کہ عامر نے کہا، اگر میں آپ کی فرسٹ بک کی بات کروں، کیونکہ فرسٹ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہو نا، جیسے فرسٹ آپ کی جاب ہوتی ہے، فرسٹ آپ کا کوئی ٹاسک ہوتا ہے، تو وہ بڑا دل کے قریب ہوتا ہے، اس سے آپ کی جذباتی وابستگی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کی فرسٹ بک جب آپ نے لکھنا اسٹارٹ کی تو کس طرح سے، پہلے تو انسپریشن آپ کو کہاں سے ملی اور پھر آپ کا وہ سفر کس طرح سے رہا؟ وہ بھی افسانوں اور کہانیوں کا تھا، کیونکہ میں کالم لکھتی تھی اور ان دنوں میں کالم جو بھی میں لکھتی تھی تقریباً ڈیلی لکھتی تھی. یہ 2011-12 کی بات ہے. تو اس وقت ڈیلی کالم لکھتی تھی اور ڈیلی چھپتا تھا میرا. اور جس دن میں نہیں لکھتی تھی اس دن مجھے باقاعدہ کالز آتی تھی، ای میلز آتی تھی کہ آج آپ کا کالم نہیں ملا، تو آج تو چائے کا مزہ نہیں آیا، آج ناشتہ کرنے کا مزہ نہیں آیا. ہاں، یہ بھی ایک بڑا ٹرینڈ تھا. اب تو خیر لوگ اتنا بک ریڈنگ کی طرف آن لائن پڑھتے ہیں نا، اب تو آن لائن پڑھتے ہیں، تو یہ بڑا ہوتا ہے کہ آپ کھا رہے ہو یا آپ چائے پی رہے ہو تو آپ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور پھر اس کو کمی لگتی ہے. جی، تو میرے ساتھ اس طرح ہی تھا اس وقت. تو پھر جب میں نے کالم ایسے لکھے کہ جس کا مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا. مجھے یاد ہے کہ ایک میں نے ایک کہانی کی صورت میں نے اس کو دے دی تھی، کالم لکھا تھا. تو وہ میرے بہت سارے اخباروں میں چھپا، لاہور میں، اوصاف وغیرہ میں، جو اچھے مین اخبار تھے ان میں چھپا.
اس کا مجھے اتنا اچھا فیڈ بیک ملا کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تم افسانے لکھو، تم افسانہ بہت اچھا لکھ سکتی ہو. تو میں نے وہ افسانے کہانیاں جو ارد گرد میرے پھیلی ہوئی تھی کہانیاں، وہ ساری میں نے اکٹھی کی اور کتابی شکل میں دے دی. تو کتابیں بھی نا دراصل ایسے ہوتا ہے بچوں کی طرح ہی ہیں. تو پہلی کتاب پہلے بچے کی طرح ہوتی ہے، جیسے وہ پہلا بچہ بہت پیارا ہوتا ہے، تو اسی طرح پہلی کتاب کا ایک اپنا ہی نشہ تھا، ایک اپنا ہی اس کی خوشی تھی. اس کے بعد آ رہی ہیں ٹرانسلیشن بھی میں نے کی ہے. کتاب جب آتی ہے سامنے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو خوشی اور جو وہ پہلی کتاب کی تھی وہ ویسی خوشی جو ہے نا وہ ابھی دل میں وہ ویسی نہیں اب ہوتی. اب آتی ہے ایک اچیومنٹس ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں جس قابل اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. بے شک، بے شک. کیونکہ یہ صرف اس کی عطا ہے، ورنہ ہم سے بھی بہت اچھا لکھنے والے ہیں. ایسا ہی ہے. اور جیسے آپ پذیرائی کی بات کر رہی ہیں جی. تو آپ جتنا کام کرتے جاتے ہو تو ہیومن نیچر ہے، آپ کو وہ جو ہے نا وہ تعریف، وہ پذیرائی وہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ پذیرائی جو ہے نا وہ ایک ایسا شابش کی ہے، طرح ہوتی ہے، وہ شابش کی طرح ہوتی ہے جو آپ کو اور موٹیویٹ کرتی ہے بالکل. لکھنے کے لیے، آپ کو اور جو ہے. اور جیسے ہم نے پہلی کتاب کی بات کی کہ وہ بستگی جو ہے اس سے الگ طرح کی ہوتی ہے. جی. تو جب آپ کی فرسٹ بک آئی تو فیملی کی طرف سے، کیونکہ ساری بات ہے آؤٹ سورس تو بہت سارے لوگ آپ کو جو ہے انکریج بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اچھا کچھ برا، ہر بندہ اپنا ایک تھاٹ رکھتا ہے. تو فیملی کی طرف سے کیا رسپانس تھا، اور کیا فیملی میں سے کسی کی وہ بستگی تھی اس سے پہلی شاعری کے ساتھ؟ نہیں، فیملی میں میرے والد صاحب کو تھی. میرے والد صاحب کا بہت اچھا ٹیسٹ تھا اور وہ مجھے فارسی کے اشعار سنایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ غالب کے. لیکن ان سے سنتی تھی اور چوری چوری لکھتی ہوتی تھی، کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا ریئیکشن ہوگا. اندر کی جو فیلنگز ہوتی تھی وہ لکھ دیتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیاں تو پہلے، بہت پہلے جب عورت لکھتی تھی تو وہ اپنے نام سے نہیں، وہ مردوں کے نام سے لکھتی تھی. تو عورت کو لکھنے میں بڑا سفر کرنا پڑا ہے. تو مجھے بھی میری پہلی کتاب کا پتہ نہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے میری پہلی کتاب چھپی تو کچھ ریلیشنز ٹوٹے، پھر دوسری چھپی تو تب ریلیشن ٹوٹے. اور وہ بھی مجھے ایک وہ بات یاد آتی ہے کہ جیسے جیسے آپ ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں، آپ کے بہت قریبی جو آپ بہت سارے آپ کے دوست جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب آپ پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ تنہا ہوتے ہیں. تو یہ چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے اور ایسا ہو رہا ہے. تو کامیابی اچھی بھی لگتی ہے، لیکن جب ایسی جیلسی میں اور حسد میں کچھ لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ان کا دکھ بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے. جیسے آپ ایک بات کر رہی ہیں تو میرے دماغ میں ایک نا چیز آ رہی ہے. ایک پاکستانی آرٹسٹ ہیں، پاکستانی ایکٹر ہی ہیں، عمران اشرف. تو انہوں نے نا ایک ڈرامہ لکھا، تو ان کے ڈرامے کا ایک ڈائلاگ تھا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ خوشیاں بڑی خوددار ہوتی ہیں جو آنے سے پہلے ہی اپنی قیمت ادا کر دیتی ہیں. تو کامیابی بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب وہ آتی ہے نا تو اس کے ساتھ جیسے آپ نے بات کی کچھ ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوتے ہیں، کچھ ریلیشن شپ جو ہے وہ کہیں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، مطلب تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، تھوڑی خوشی بھی ہوتی ہے. تو عامر میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے فرسٹ ٹائم لکھا تو آپ کا فیملی سپورٹ کیسا تھا، دوستوں کی طرف سے کس طرح کا جو ہے وہ سارا آپ کو جو ہے وہ ریئیکشن ملا؟ میری فیملی میں پہلے تو کوئی شاعر نہیں تھا، فرسٹ میں ہی شاعر ہوں اور شاید لاسٹ بھی میں ہی ہوں. تو پھر آپ کی گھر والوں نے انسپریشن میری کون تھی؟ بہت حوصلہ افزائی کی تھی. آپ کو کس نے متاثر کیا کہ آپ جو ہے وہ شاعری کی طرف آئیں؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے ساگر صدیقی کی شاعری سے محبت تھی، اسی کی لگاؤ سے میں شاعری کی طرف آ گیا. تو گھر والوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا ہے، میری ہمت بنائی ہے، میرا ساتھ دیا ہے. اللہ میری والدہ کو صحت کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. انہی کی دعاؤں کے، انہی کے محبت کے طفیل آج جو کچھ ہوں آپ کے سامنے. ویسے بھی ماں کی دعائیں ساتھ میں ہوں تو انسان جو ہے نا کسی بھی حال میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ تر ہی جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ کامیابی. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کا ایک جو شعر وہ آپ ہماری نظر کریں جو آپ کی وجہ شہرت بنا. وہ شعر ہے کہ میری خستہ تنی پر پھپتیاں کستے وہ محبت جان چھوڑے تو کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ظاہری بات ہے جب آپ فرسٹ ٹائم کچھ لکھتے ہو تو اس کا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی ایک پورا جرنی رہی، تو اسی طرح سے جب آپ نے لکھا اور وہ کتاب پبلش ہوئی اور وہ پبلش ہونے کے بعد جو فرسٹ ریئیکشن آیا وہ کیسا تھا؟ وہ تو اپنی خوشی الگ ہوتی ہے، وہی صفیہ آپی والی بات کہ جو پہلی کتاب ہوتی ہے اس کی خوشی اپنی ہوتی ہے. تو ٹھیک رہا ہے، انشاءاللہ بہتر ہے. عامر کو میں پرسنلی بھی جانتی ہوں، یہ جتنا اچھا شاعر ہے اس حد تک اس کو آگے بڑھ کے ابھی وہ مقام نہیں ملا.
لیکن وقت اب بتا رہا ہے کہ اس کو وہ مقام ملے گا، کیونکہ اس کے شعروں کی گونج جو ہے وہ اب دوسرے کنٹریز میں بھی پہنچ چکی ہے. تو انشاءاللہ آپ کی جو کہتے ہیں نا محنت ہوتی ہے وہ رائگاں نہیں جاتی، دیر سے صحیح. کچھ کو جو ہے وہ فوراً سے صلہ مل جاتا ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ محنت کرنے کے بعد ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کیونکہ اچھا کام کرنے والے چاہے کم ہو زیادہ ہو، جو وہ پذیر آئی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں آپ کا مقدر ضرور بنتی ہے. اور آئی ایم شیور اور اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہ فن جو ہے وہ عروج کی طرف جا رہا ہے، کتنا پاکستانی معاشرے میں اس کا مقام حاصل ہے، ابھی مقام حاصل ہوا ہے یا نہیں، اس پہ بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور فن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ اردو اور پنجابی جو ہے ادب سے تعلق رکھنے والی ایک بہت ہی خوبصورت شاعرہ موجود ہیں، اور میرے ہاتھ میں ان کی 2 کتابیں ہیں جو آلریڈی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں اور ان کی ٹرانسلیشن انہوں نے ہی کی ہے. ایک جو ہے وہ سوکھے پتے ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ فلیگ اسٹیشن ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اسپیشلی جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ ان کی ایک کتاب جو ہے وہ ہوا دھوپاں میں وہ انڈیا میں بھی جو ہے وہ پبلش اور ریلیز ہو چکی ہے. اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور کس طرح سے یہ سارا مرحلہ سٹارٹ ہوا، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. صفیہ، جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ انڈیا میں بھی پبلش ہوئی، اور انڈین جو کمیونٹی ہے ان کا کس طرح سے رسپانس رہا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی ادب کو جو ہے نا وہ مقام، وہ ویلیو نہیں ہے، لیکن انڈین میں نا ایک بہت اچھی جو ہے وہ چیز ہے. جو بھی چیز کسی کی اچھی ہے اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے. وہاں پہ لٹریچر کو، ادب کو اور فن کو بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس دی جاتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی اس طرح کی نہ تو فیسلٹیز ہیں، نہ ہی اس طرح کا سپورٹ سسٹم جو ہے وہ ہمارے آرٹسٹ کو ملا ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ دنیا بھر میں دکھا سکیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا میں بہت پذیرائی ملتی ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ میری شہرت جو تھی وہ انڈیا میں زیادہ تھی. پاکستان میں مجھے کم لوگ جانتے تھے، بلکہ پاکستان سے ہی بہت سارے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ صفیہ حیات کا تعلق کہاں سے ہے. تو وہ پھر ہنستے تھے کہ دیکھیں آپ کے ہی پاکستان کی ہیں اور آپ کے ہی شہر کی ہیں اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں. تو مجھے میری شہرت جو ہے وہ زیادہ انڈیا میں بہت زیادہ مجھے وہاں ایک نام ملا. کتاب بھی وہیں سے چھپی میری پنجابی کی، اور وہیں اس کی وہ لانچ ہوئی ہے، اور بہت زیادہ لوگوں نے آپ کی جو اردو کی فرسٹ بک تھی وہ آپ نے وہاں سے مطلب لانچ نہیں، جو اردو کی میری ہوا سے مکالمہ ادھر لاہور سانس سے اور چھپی پنجابی کی وہاں سے ہوئی. پنجابی کی چھپنی تو چاہیے تھی ادھر سے پہلے، لیکن انہوں نے کچھ جلدی سے کام کیا، جو کچھ یوٹیوب پہ ادھر ادھر پڑا ہوا تھا کام، انہوں نے فیس بک سے سارا اکٹھا کیا اور انہوں نے اس کو کتاب کی شکل دے دی. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو لانچ بھی کیا، انڈیا میں بھی کیا، اور اس کے علاوہ پھر وہ کتاب کینیڈا میں بھی پہنچی اور وہاں بھی وہ لانچ ہوئی. تو جو پذیرائی مجھے دونوں کنٹریز میں مل چکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ پاکستان میں چھپے گی تو مجھے اس طرح پذیرائی ملے گی. لیکن میں ہوپفل ہوں کہ میں بھی کہ یہاں بھی ایسے میرے دوست ہیں، میرے ملنے والے ہیں، احباب ہیں جو چاہیں گے کہ ان سے بھی بڑھ کر عزت دے، کیونکہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا اپنا وطن ہے. تو خوشی ہوتی ہے جب آپ کے کنٹری کا نام آپ کے ساتھ دوسری کنٹریز میں بولا جاتا ہے. اب جیسے انڈیا کو ہم اور طریقے سے، عام جو پرسن ہے نا، کامن مین، وہ اس کو اور طریقے سے لیتا ہے، لیکن ہم اگر دیکھیں تو ہم امن کے سفیر ہوتے ہیں، رائٹر، فنکار. ہمیں وہاں سے جو محبت ملتی ہے، ان کو جو یہاں سے محبت ملتی ہے، تو ہمارے لیے وہ دیواریں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہم خود آپس میں جب بات کرتے ہیں، جو ایک فن ہے، جو ایک آرٹسٹ ہے نا، اس کے لیے باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے. ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے، چاہے ان کا فن جو ہے وہ کسی بھی ان کی کوئی حد نہیں طے ہونی چاہیے، اس کی کوئی باؤنڈریز، کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ لامحدود ہونا چاہیے، تاکہ ہر ملک میں جو ہے اس کو پذیرائی ملی. اور اچھے لکھنے والوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے. جیسے جو ہے وہ صفیہ جی بات کر رہی ہیں کہ ان کو کس طرح سے پذیرائی ملی. تو میں بھی آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ
کیا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے اردو لٹریچر کو ابھی تک وہ مقام، وہ حیثیت حاصل نہیں ہے، اور جو ہے یہاں پہ شاید اتنا اف آئی ایم ناٹ رانگ، اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا، ہماری یوتھ بھی جو ہے وہ ابھی اردو لٹریچر کی طرف اتنا نہیں آ رہی، یا شاید آ رہی ہے اور اتنی سپورٹ نہیں ہے، تو وہ اس سے جو ہے وہ لاتعلقی اختیار کر لیتی ہے؟ جی دیکھیں، اردو ادھر لکھنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن واقعی یہاں ان کو پذیرائی نہیں مل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام ہیں نا، انہوں نے لابیاں بنائی ہوئی ہیں۔ وہ لابی سسٹم جو ہے نا، وہ نئی نسل کو خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو لابی کے لوگ ہیں وہ نئے لوگوں کو آگے آنے ہی نہیں دے رہے، جیسے بھی ہو۔ ادھر انجم سلیمی بھائی ہوا کرتے تھے فیصل آباد کے، بہت اچھے شاعر ہیں، انہوں نے اچھا سسٹم چلایا ہوا تھا، لیکن یہاں کے لوگوں نے قبولا ہی نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں چلے گئے، اب انہوں نے وہاں میلہ لگایا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو جینون لوگ ہیں نا، ان کو سامنے نہیں آنے دیا جا رہا، جو اچھے شعر کہنے والے ہیں ان کو وہ مقام نہیں مل رہا وہ جس کے حقدار ہیں، اور اس کی وجہ یہی لابی سسٹم ہے جو پاکستان میں ہے۔ جو بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے اپنے ساتھ 10-20 لوگ ٹچ کیے ہوئے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کی بدولت میرا خیال ہے کہ عام شاعر جو اچھا لکھنے والا ہے اس کا نام پہنچ جاتا ہے دور دور تک۔ اب لابیز جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہیں کسی حد تک اگر دیکھا جائے تو، مطلب اگر ہیں صحیح لابیز ہیں، ابھی بھی ہیں لابیز اپنا کام کرتی ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ اچھا شعر کہنے والا، کیونکہ اب ہمارے پاس بہت سارے ہیں جگہ جہاں ہم کھڑے ہو کے اپنی بات کر سکتے ہیں، جیسے یوٹیوب پہ ہے، ٹک ٹاک پہ دیکھیں آپ، ایسے لوگ، ایسے شاعر بھی جیسے بلکہ بہت ساری ٹک ٹاک کو یوتھ پسند سے نہیں کیا جاتا، وہی کہ ہر چیز کا اچھا اور برا استعمال ہے۔ ٹک ٹاک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہر طرح کے فن کو جو ہے نا وہ پذیرائی بھی ملی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کو ڈیمیج بھی کیا ہے، ڈیمیج بھی کیا ہے۔ حالانکہ اس طرح کے پلیٹ فارم کا ہونا یہی چاہیے کہ جو فن ہے، جو آپ کی اسکل ہے، جو آپ جس میں اچھے ہو، آپ اس کو جو ہے اپنا پریزنٹ کرو تاکہ لوگ آپ کو جانیں۔ اور بہت سارے، جیسے آپ نے بات کی ٹک ٹاک کے تھرو، میں بھی دیکھتی ہوں بہت اچھے، بہت ینگ پوئٹ بھی ہیں ایسے، لڑکیاں لڑکے جو سامنے ابھر کر آ رہے ہیں۔ تھوڑی سی شاعری کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے لکھے ہوئے خوبصورت جو ہے نظم اس میں سے جو ہے وہ ہماری نظر کریں۔ اردو کی ایک نظم ہے، خواتین کے ایشوز پہ ہی ہے۔ پہلے تو ایک شعر ہے کہ میں پتھر پہ پھول اگانے نکلی ہوں، میں پتھر پہ پھول اگانے نکلی ہوں، دریاؤں کے دھارے سہمے سہمے ہیں۔ اور نظم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لکھنے والی عورت، وہ کہتا ہے کہ لکھنے والی عورت وہ لکھتے کسی کا بھی اپنے خواب میں نے 20 سال محبت کی کہانی میں نے 20 سال محبت کی کہانی اس نے میں نے چہتے پرندوں میں نے چہتے پرندوں کی میں نے ایک بنائی چہتے پرندوں کی، اس میں رنگ اس نے پروین ٹومیٹو میری اس نے پروین اور مجھے مرد اور میں اس کی مردانہ بہت اچھی، بہت خوبصورت بھی، اور اللہ کرے کہ آپ اسی طرح سے لکھتی رہیں اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے جاری رہے۔ اور ہم بات کر رہے تھے یوتھ کے حوالے سے، تو آپ کو بھی، میں آپ سے بھی اسپیشلی جاننا چاہتی ہوں کہ یوتھ میں فیمیل جو پوئٹسٹ ہیں ان کا کتنا رجحان ہے، یا آنے والے نئے آپ کتنا دیکھتی ہیں؟ کیونکہ آپ کی ظاہری بات ہے ڈیلی بیسس پہ بہت ساری ایسی کمیونٹی سے ملنا ہوتا ہوگا جن کی جو ہے وہ پوئٹری سے
ان کی تعلق ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا خواتین کا رجحان زیادہ ہے یا مرد شاعر جو ہیں وہ اس فیلڈ میں زیادہ جو ہے وہ آگے ہیں؟ ایکچولی بات پھر وہی عامر نے صحیح کہی ہے کہ ایک تو لابیز بنی ہوئی ہیں، اور دوسرا نئے آنے والے جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ دن رات بس رات ہی رات میں شہرت مل جائے اور ہم شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگے. تو جتنی تیزی سے آپ کو شہرت ملتی ہے نا پھر اتنی ہی تیزی سے آپ نیچے کو گر جاتے ہو. تو آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو جیسے جیسے آپ آہستہ آہستہ اپنا سفر کرتے ہو تو آپ زیادہ کامیابی سے آگے نکلتے ہو. تو کچھ لڑکیاں آتی ہیں اچھے اشعار کے ساتھ آتی ہیں لیکن وہ ثابت قدمی کے ساتھ نہیں چل پاتی اور جیسے آتی ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، لیکن وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں CTS10 اور ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب کی ایک بہت ہی جو ہے وہ وسیع تاریخ رہی ہے. پاکستان میں ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی اگر بات کریں تو بہت سارے ایسے شاعر ہیں، شاعرہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جن کا نام جو ہے وہ سنہرے حروف میں ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا. اور جب ادب کی بات آتی ہے تو بہت سارے جذبات اس سے وابستہ ہوتے ہیں، کچھ خوشی کے، کچھ غمی کے. جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو بھی ہم لکھتے ہیں، جب ہم خوشی سے اشعار ہوتے ہیں تو بھی ہم لکھتے ہیں. مطلب کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کے ہر پہلو سے جو ہے وہ شعر و شاعری کا تعلق رہا ہے. ہاں، خواب وہ اس کا تعلق جو وہ ڈفرینٹ کیٹیگری سے ہو سکتا ہے، غزل سے ہو سکتا ہے، نظم سے ہو سکتا ہے، افسانوں سے ہو سکتا ہے. وہ منحصر ہے آپ کی پسند پہ، آپ کی سوچ پہ کہ آپ کس طرح کا جو ہے وہ لکھائی کو پسند کرتے ہیں. اور جب ہم لکھائی کی بات کرتے ہیں تو اردو اور پنجابی کیونکہ ہم لوگ پنجابی لوگ ہیں تو پنجابی سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں. ہماری زبان کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ تھوڑی سی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے. تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پڑھیں جو ہم سمجھ سکیں، جس سے ہم اپنے جذبات کا اچھے انداز میں اظہار کر سکیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی پنجابی کی جو کتاب ہے وہ اردو میں انڈیا میں اس کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی، تو اس میں سے اگر آپ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہماری آڈینس کے ساتھ. جی، اس میں سے 2-3 نظمیں میری ہیں جو بہت زیادہ وہاں مقبول ہوئی. اس میں سے ایک تو چھوٹی سی نظم تھی جتی. میں کیا ابا مینوں لے جا، میں کیا ابا مینوں لے جا، میں عورت نو جتی کہن والے دے نال. ابا پچھلی پیری پت گیا تے میرے گھر اور ایک ہے نکے ہوندے دنداں نے چک وڈیا، نکے ہوندے دنداں نے چک وڈیا، میں پنڈے پیو دے شریف تو پیو دے شریف ماں کو میں اسمانہ تو پاری میں اسمانہ تو پاری غلام میرا میں کالیاں ماں ہوئے جنہ میرے پنڈے واڑے ماں ہوئے جنہ میرے پنڈے واڑے میں پچھے پیری تے گلی ایک دن شامہ میں پکی ہڈی کھولیا اپنے پنڈے ماں پھر کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اور جو پہلی آپ نے جو ہمارے نظر کی شاعری جتی، اس سے میں ایک اور چیز میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا عام بات کہی جاتی ہے کہ عورت کو بہت سارے مرد جو ہے وہ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. یہ اسی کی طرف یہ اشارہ تھا. تو اسی کی مناسبت سے میں اپنی آڈینس کے ساتھ بھی ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں ایک گیدرنگ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسی طرح سے بات جب آپ دوستوں کی محافل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بات شروع ہوتی ہے. تو ایک دوست کے فادر تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اور وہ مجھے ابھی تک بھولتی نہیں ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جو مرد عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں نا وہ صحیح سمجھتے ہیں،
کیونکہ وہ مرد جو ہے وہ پیر کی مانند ہوتا ہے، وہ خود بھی پاؤں کی طرح ہوتا ہے، اس لیے وہ عورت کو جوتی سمجھتا ہے. اور جو مرد بادشاہ کی طرح ہوتا ہے نا تو وہ عورت کو بھی جو ہے وہ ملکہ کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. تو جو مرد کی خود کی کیٹیگری ہوتی ہے اور اس کی خود کی حیثیت ہوتی ہے وہ اسی کے مناسبت سے عورت کو جو ہے نا وہ مقام دیتا ہے. آئینے میں اپنا ہی نظر آتا ہے. بالکل بالکل. تو جس کی جیسی سوچ ہے، جیسی شخصیت ہے، تو وہ اسی لحاظ سے عورت کو ٹریٹ کرے گا، خواہ پھر وہ اس کی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے. تو یہ مرد بھی اب خود سوچیں کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. وہ خود کو خواہ پاؤں سمجھتے ہیں یا بادشاہ سمجھتے ہیں، اسی لحاظ سے وہ اپنی عورت کو بھی ٹریٹ کریں گے. تو ذرا سوچئے، اس میں آپ اپنا جو ہے وہ متعین کریں کہ آپ کیا چیز ہیں. عامر، جیسے بڑی خوبصورت شاعری کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی کوئی اپنے جو ہے وہ اشعار ہماری نظر کریں. جی ضرور. میں سیدھا سادہ کیا بات. میں سیدھا بندہ ہوں، تکلف بڑی محبت ستارے بارے ستارے ہمارے میں ٹھہرا اور شیر نظام میں زندگی میں جب میرا نظام میں زندگی میں جب میرا احساس آئے لہو آنکھوں سے ٹپکے میری محبت جان چھوڑے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور یہ غزل نہیں ہے مجھے نہیں ہے وگرنہ میں نہیں ہے دسترس حاصل مجھے وگرنہ میں پاگل تمہارا میں پاگل تمہارا کہانی کار سے ہزاروں کہانی کار سے کہانی کار سے ہزاروں انگلیاں اٹھنے لگی ہیں اور رموزے حاصلے کن کے قریب ریاض کرتے رموزے حاصلے کن کے قریب ریاض کرتے اگر چاہو تو تم اگر چاہو تو تم اس بات کی تصدیق محبت کیا بات. اگر چاہو تو تم اس محبت ہی محبت ہے ہمارے اور حسین ابن علی حسین ابن علی تلاوت حسین تلاوت ہم درون اچانک درون نے جسم بدن اچانک درون نے جسم بدن کسی کیا بات. کیا بات.
सिरात पेश पर निकले किसी की हम सुलगते दश्त देखें खाक खान के और जाएं लिबास मरीज़े हिजर पर जचता। वाह वाह क्या बात। लिबास मरीज़े हिजर पर जचता, चलो इसको सरे दीवार टांग के। क्या बात। लिबास मरीज़े हिजर पर जचता, चलो इसको सरे दीवार और किसी दिन ऐसा करते हैं फटे के पल्ले। वाह वाह क्या बात। किसी दिन ऐसा करते हैं फटे के पल्ले, हम अपनी हैरतियां क्या बात। किसी दिन ऐसा करते हैं फटे के पल्ले, हम अपनी हैरतियां फकत ये आखिरी बस आखिरी। वाह 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 वाह। फकत ये आखिरी है, आखिरी बस आखिरी, तुम्हें एक बार देखेंगे। क्या वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शायरी। और आप दोनों ने जो इस तरह से फ़न की खिदमत कर रहे हैं वो बहुत लाजवाल है। और मैं यही दुआ करती हूँ कि आपको जितनी आपकी मेहनत है उस हिसाब से स्पेशली आमिर आपको उतनी पजीराई भी मिले, आपका जो है वो नाम हो। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने जो है हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए और इतना खूबसूरत फ़न का मुजाहरा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो है वो यही चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जितना फ़न को जो है वो मुकाम हासिल होना चाहिए वो मुकाम हासिल नहीं है। तो मेरी स्पेशली जो देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है और हमारे जो गवर्नमेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के फ़न को जो है उभारा जाना चाहिए, इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड होने चाहिए ताकि वहाँ पे लोग जो है वो अपने जो फ़न से जुड़े हुए हैं, जो अदब से जुड़े हुए हमारे आर्टिस्ट हैं, वो अपने फ़न का मुजाहरा कर सकें। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।